अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा 88। आज हम बात करेंगे शुरू में किस्से, क़यासराइयाँ और हक़ाइक़। जनरल राहील शरीफ के जाने के हवाले से कुछ बात करेंगे। फिर नाज़रीन बात होगी पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी कोई है या फिर रद्द अमल पर ही गुजारा है। भारत ने कंट्रोल लाइन पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। हमने की तो भारतीय नस्लें याद रखेंगी और निसाब में भी पढ़ाया जाएगा। हमें अंदाज़ा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ये स्टेप लेते हैं तो उनको पकड़ना कैसे है। फ्लीट यूनिट्स ने इतना अच्छा मुजाहरा किया है, खुदा इंशाअल्लाह उन्हें आने की जरूरत नहीं होगी। नाज़रीन किस्से, क़यासराइयाँ तो आप सुनते रहे पिछले कुछ हफ्तों से। जनरल राहील शरीफ के जाने के हवाले से ये कहा जा रहा था कि मालूम नहीं जाते हैं या नहीं जाते, मालूम नहीं हुकूमत के साथ क्या होता है, मालूम नहीं हुकूमत सर्वाइव करती या नहीं करती। और कुछ मेरा ख्याल है कि जो लोग चाहते थे, कुछ ऐसे एनालिस्ट थे जो शायद चाहते थे कि ये सिस्टम लपेटा जाए या कोई सजा दी जाए सिविलियन अथॉरिटी को एक आर्मी जनरल की तरफ से। वो तमाम बातें आपने बहुत सी सुनी, बहुत से इस तरह के किस्से सुने, लेकिन हमने देखा ये कि आखिर में जो हकीकत थी, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले आर्मी चीफ, और आई रिपीट पहले आर्मी चीफ हैं जो अपनी तैनाती उनकी एक सही तरीके से हुई और उसके बाद वो अपनी मियाद पूरी करके 3 साल की घर चले गए। और उन्होंने अपने टेन्योर के ज़माने में ना कोई जनरल बेग की तरह ISIS को पैसे दिए कि कोई पार्टी बनाओ या तोड़ो, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको इंटरवीन करना पड़ा जैसे जनरल काकर को करना पड़ा नवाज शरीफ साहब को और जनरल गुलाम इसाक़ खान को घर भेजने के लिए। जनरल बेग की बात करते हैं तो जनरल बेग आपको मालूम है कि एयर क्रैश के बाद आए, जनरल ज़ियाउल हक के बाद, और उन्होंने तो आके तो खूब गुल खिलाए। जो ISI वाला जो केस था पैसे देने वाला, उसमें वो इन्वॉल्व थे। जनरल जंजवा थे, वो हमें मालूम है कि वो नागहानी मौत के तहत वो जल्दी चले गए दफ्तर से। फिर 2 हमारे जर्नैल ऐसे रहे जिन्होंने एक्सटेंशंस ली। जनरल मुशर्रफ ने तो खूब करके अपने आप को एक्सटेंशन खूब दी, जनरल क्यानी ने एक्सटेंशन दी। तो पाकिस्तान की तारीख के पहले जनरल हैं जो अब टाइम पे आए और टाइम पे गए। और अगर हम ये कहें कि बहुत अच्छा है जनरल साहब, आपने एन आइन के मुताबिक काम किया और आप चले गए, इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। कसीदा कोई हम नहीं करेंगे क्योंकि जो जनरल का काम होता है वो इन्होंने किया और करके चले गए। और जहां तक मसले मसाइल हैं, चाहे पनामा लीक्स है, चाहे सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से, मुल्क के कवानीन हैं, कोई कवायद व ज़वाबित हैं, उनके तहत आप देखें कि इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ की हो रही है जो कि होनी चाहिए। उससे बढ़ के अगर हम अब ये देख रहे थे कि कुछ लोगों में तशनगी रह गई, वो कह रहे हैं जी अच्छा ये ना समझे कि एक नया चीफ आ गया तो इदारा बदल गया है, लेकिन अभी भी प्रेशर रहेगा। हम तो ये कहते हैं कि जो हुक्मरान है, पार्टी जो हुकूमत है, वो एक सही तरीके से चले, एक कानून के तहत चले। और अगर हुकूमत नहीं चलती तो फिर इदारे हैं, यानी कि अदालत है और मीडिया है, अपोजिशन है, इस तरीके से चले। और जहां हमारे अफवाज है, जिस हमारे सर आंखों पर अफवाज के जो कमांडर हैं वो अपना काम करें, जो उनका काम है, जैसे जनरल राहील शरीफ ने किया, करें और जाएं। और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस का अब ये मसला नहीं रहा कि जो फौजी हैं वो आते हैं और जाना नहीं चाहते। सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मसला ये रहा है। अब ये है मसला कि सिविलियन हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। और दूसरी बात ये भी हम कहते चलें कि अब मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुल्क के अंदरूनी हालात ऐसे कि पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। अब आर्मी चीफ को नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने चैनल्स पर अपने प्रोग्राम्स को बेचने के लिए जो मर्जी क़यासराइयाँ करें, लेकिन हकीकत ये है कि अब आर्मी चीफ को नहीं कर सकते और ना उन्हें करना चाहिए। और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ज्यादा हमने उस पर नजर रखनी है कि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से करे। और जितना प्रेशर डालें इलेक्टेड गवर्नमेंट पे वो कम है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे डालें और पब्लिक डाले और मीडिया डाले। नाज़रीन, एक कमेंट हमारी तरफ से है। अब हम बात करते हैं जो हमारी मेन स्टोरी है
انڈیا کے حوالے سے آپ سنیے گا کہ انڈیا کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں میں اور پچھلے اگر ہم کہیں کچھ گھنٹوں میں بڑے اہم سٹیٹمنٹس آئے ہیں, سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. سنیے گا سرتاج عزیز صاحب نے آج اسمبلی میں کیا کہا. کشمیریوں کی حق خرادیت کی جو جہد ہے اس کی ہم مکمل سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. ہر سطح پہ ڈائلاگ بھی کریں گے ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل پر, لیکن بشرطے کہ کشمیر کا مسئلہ اس میں شامل ہو. ہندوستان کی اگر کوئی جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے. کوئی جارحیت ہوگی بھرپور جواب دیں گے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آگے اٹھائیں گے. پھر دیکھیے گا ناظرین, افواج پاکستان کے جو تینوں سربراہ ہیں انہوں نے کیا کیا بات کہی. آئندہ انشاءاللہ انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بھارت نے کنٹرول لائن پر سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا. ہم نے کی تو بھارتی نسلیں یاد رکھیں گی اور نصاب میں بھی پڑھایا جائے گا. میرے جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی یہ سٹیپ لیتے ہیں تو ان کو پکڑنا کیسے ہے. ناظرین, نیول چیف, ایئر فورس چیف نے بھی بات کی. عموماً یہ بات نہیں اس طرح کرتے کھل کے. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ راحیل شریف صاحب جن کے اب 48 گھنٹے رہ گئے باقی, انہوں نے بھی ایز آرمی چیف انہوں نے بھی ایک بات کہہ گئے کہ جی آپ دیکھیں گے کہ اگر سرجیکل سٹرائک کی تو ہندوستان یاد رکھے گا, اور ایک یعنی بہت وارننگ, ایک تھریٹ دی انہوں نے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل ایک میٹنگ کی. ادھر سے بھی جو میٹنگ کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی, اس میں بھی یہ بات کہی انہوں نے بڑی کلیئرلی کہ ہم جو ہندوستان ہے اس کو ہم وارننگ ایشو کرتے ہیں کہ وہ جو ایل او سی پہ کر رہے ہیں اس کو روکے. تو یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ہے, اور بار بار سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کی ہندوستان کی طرف بہرحال پالیسی کیا ہے. ناظرین, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل قادر بلوچ صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ہے, اور بار بار سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کی ہندوستان کی طرف بہرحال پالیسی کیا ہے. ناظرین, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل قادر بلوچ صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, اور کل جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں جنرل قادر بلوچ صاحب وہاں موجود تھے. ویلکم ٹو دا پروگرام جنرل صاحب. ناظرین, ہمیں جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, وہ تجزیہ نگار ہیں, دفاعی تجزیہ نگار. ویلکم ٹو دا پروگرام جنرل صاحب. ہمیں ناظرین ابھی قصوری صاحب فورن منسٹر ہیں فارمر, وہ بھی جوائن کریں گے جلدی. لیکن ہم جنرل قادر بلوچ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور یہ سب سے بتائیے گا پہلے کہ جو میٹنگ کل پرائم منسٹر نے کی ہے اس میں کیا کوئی خاص فیصلے ہوئے یا فائر فائٹنگ کی بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم, فائر فائٹنگ والی بات نہیں ہے, اور جس قسم کا تاثر میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہا تھا ہمارے ملک میں, اس کے لیے ضروری تھا کہ گورنمنٹ کی رسپانس آ جاتی, اور رسپانس کے لیے آرم فورسز کے چیفز کی آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لی, اور ساتھ ہی قومی اسمبلی میں آج رسپانڈ کیا ڈیفنس منسٹر نے بھی اور فارن منسٹر نے. جی جنرل صاحب. ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر نے چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کٹ آ گئی ہیں, اور یہ جی فرمائیے جنرل صاحب, سن رہے ہیں آپ کو. جی آپ مجھے سن رہے ہیں میڈم؟ بالکل جی, بڑی کلیئرلی. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بہت کلیئرلی آ رہی جنرل صاحب. تو میں نے کہا گورنمنٹ کی رسپانس آپ کے سامنے آ چکی ہے, اور یہ رسپانس سے پہلے پرائم منسٹر نے اپنے آفس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ کی تھی, اور میٹنگ کرنے کے بعد ان کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی میں رہنا نہیں چاہیے کہ آرم فورسز آف پاکستان جس قسم کی رسپانس کی ضرورت ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر, یا لائن آف کنٹرول کے علاوہ اگر کہیں بھی ضرورت پڑ جائے وہ انکیپیبل ہیں. ہمارے آرم فورسز اللہ کے فضل و کرم سے نہ آرگنائزیشن میں کسی سے کم ہے, نہ ویپن سسٹم میں کسی سے کم ہے, نہ تیاری بھی کسی سے کم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے 4-5 سال سے ان کو بیٹل فیلڈ میں رہے ہیں. اگر کوئی طالع آزما کوشش کرے گا کہ ہمیں ٹیسٹ کرے, میرے خیال میں منہ کی کھانی ان کو پڑے گی.
اور مودی صاحب جس قسم کی ہاکش ایٹیٹیوڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ غلط فہمی میں نہ رہیں. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن کے پجاری ہیں, امن کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی اس پہ لیے شوق رکھے تو انشاءاللہ پھر ایسا رسپانس کو ملے گا جس طرح کے آرمی چیف نے بتایا کہ ان کو اپنے اسکولوں میں اپنے نصاب میں ان کو شامل کرنا پڑے گا اس ایکسپیرینس کو جو کہ اس کے بعد وہ کریں گے. جی جنرل امجد شعیب صاحب, آپ نے سنا کہ حکومت کا موقف یہ ہے اور جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی کلیئرلی ہم نے ایک بیانیہ اپنا دے دیا اور اس کے بعد تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, پالیسی وہی ہے جو ہونی چاہیے. ڈو یو اگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس حد تک ٹھیک ہے کہ ہم جارحیت کا جواب دے رہے ہیں اور بھرپور جواب دے رہے ہیں. ہندوستان کا بڑا نقصان ہوا ہے اس میں اور آگے بھی ہوگا اگر وہ یہ حرکت کریں گے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے. یہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو وائلیشنز کی جاتی ہیں اس کا کچھ مقصد ہے, یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان خود کرتا ہے لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن, پھر الزام دیتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان نے وائلیشن کی اور ہم نے جواب دیا, اور اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ پاکستان وائلیشن اس لیے کرتا ہے کہ وہ کشمیر میں انفلٹریٹر بھیجنا چاہتا ہے اور وہ انفلٹریٹر بھیجنے کے لیے اس کو فائر کور کی ضرورت, کورنگ فائر کی ضرورت ہوتی ہے, لہذا یہ پاکستان اس وجہ سے یہ سارا کر رہا ہے. اس میں مقصد چھپا ہوا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو ڈکلیئر کرایا جائے کہ پاکستان اسٹیٹ جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کرواتی ہے, ریاست سپانسر کرتی ہے ٹیررزم, اور کشمیر میں بھی ٹیررزم ہے, اور کشمیریوں کی جد و جہد کو ایک آزادی کی جد و جہد کی بجائے یہ بتایا جائے کہ پاکستان سے جو انفلٹریٹر آ رہے ہیں وہ یہ حرکت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کشمیر میں آزادی کی جد و جہد ہو رہی بلکہ پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم. حکومت کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ حکومت کی جو پالیسی انڈیا پالیسی اس سے کیا ہم مطمئن ہیں؟ نہیں, مطمئن نہیں ہے. دیکھیں آپ ملٹری رسپانس تو دے رہے ہیں لیکن جو سیاسی رسپانس آپ کی یا ڈپلومیٹک رسپانس ہے وہ بڑی ایفیکٹو ہونی چاہیے. ہم ابھی تک پچھلے داغ نہیں دھو سکے جس پہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کہانی لے کے تو آگے بڑھاتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ فالس فلیگ آپریشن خود انہوں نے کیے ہیں. جن صاحب اگر اسپیسیفک ہو جائیے ذرا تو یہ بتائیں کہ حکومت کیا نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں 2-3 پہلو ہیں. کشمیر کو اگر آپ لے لیں تو کشمیر کا ایک تو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہاں پہ, دوسرے آزادی کی ان کی اپنی جد و جہد ہے, اور تیسرا اس کا قانونی پہلو ہے. ان پہ ہم نے مغربی دنیا کو دیکھا کہ ان کے حکمران جو ہیں وہ فعال نہیں ہیں, وہ منافقت ہے, اپنے مفادات کی پالیسی چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کے عوام کو متحرک کرنا تھا تاکہ ان کے عوام اپنے حکومتوں پہ پریشر لے کے آئیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, آزادی کی جنگ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے وہاں پہ سیمینار کرانے ہیں, اس کے لیے وہاں پہ آپ نے تصویری نمائشیں کرانی ہیں جس سے پتہ چلے کہ کیا ظلم و بربریت وہاں ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ نے وہاں پہ کشمیر کے بچے لیڈر ان کی ویڈیوز چلوا کے دکھانی ہے. اس کے لیے بہت بڑی کیمپین کی ضرورت ہے جو مغربی ممالک کے کیپٹلز میں ہمیں کرنی ہوگی تاکہ وہاں پبلک اوپینین موبلائز ہو, ورنہ حکومتیں نہیں ہل رہی آپ کی بات پہ, ان کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ اور وہ کچھ نہیں آپ کو دے گا. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ممالک میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنوں کو فعال کیا جائے, ان کو جا کے چیزیں دکھائی جائیں اور وہاں بار بار یہ نمائشیں کرائی جائیں, پکٹوریل ایگزیبیشنز ہوں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی انڈیا پالیسی پر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ منسٹر ہیں جنرل قادر بلوچ صاحب اور امجد شعیب صاحب اور فارمر فارن منسٹر قصوری صاحب. ان سے ہم بات کریں کہ پاکستان کی انڈیا پالیسی ہے بھی یا نہیں. جیسے اگر if I understood you correctly یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو جس طرح پروجیکشن کرنی چاہیے, اور آپ نے یہ بڑی ایک اسپیسیفک بات کی کہ جو ریاستیں مغربی یا جہاں ملکوں کی غیر ملکی ریاستیں ہیں وہ تو ساتھ نہیں دیں گی تو پبلک اوپینین کو موبلائز کریں. ناظرین ہمارے ساتھ فارمر منسٹر ہیں, فارن منسٹر پاکستان کے قصوری صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام قصوری صاحب. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی انڈیا پالیسی پر, اور جو حالیہ حکومت نے بیانات دیے ہیں اور مختلف بیانات
ہندوستان کی طرف سے آئے ہیں اور جو سٹیپس لیے گئے یو این میں، کیا یہ کافی ہے یا جو جنرل صاحب ابھی تنقید فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ پروجیکٹ نہیں کر رہے ایشوز کو ٹھیک طریقے سے، اس لیے حکومت پاکستان کی پہلے پالیسی تب کلیئر ہوگی جب ساری دنیا کو پتا ہو کہ وہ پالیسی ہے کیا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ ایک تو یہ اوپن سیکرٹ ہی ہے کہ سول ملٹری آر ناٹ آن دا سیم پیج. نمبر 2، ساری دنیا میں یہ بلیف ہے کہ سیکورٹی فورسز ملٹری ان پاکستان ڈو ہیو این ان پٹ، ایز آئی وڈ سے کہ بہت سے ملکوں میں جہاں بارڈرز ڈسٹربڈ ہیں ہوتی ہے، تو وہ ان پٹ کیونکہ لی نہیں جاتی اور ایک انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیشن میکنگ پروسیس نہیں ہے جس سے پالیسی ایوالو ہو، تو اس لیے ایک تو ساری دنیا میں جب تک یہ نہیں آئے گی بات کہ جو گورنمنٹ پاکستان کہہ رہی ہے اس کے پیچھے کون کون ہے، ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2، آپ کے پاس اس وقت جو امریکہ اگر آپ کی آڈینس ہے تو امریکہ میں حیران ہوں کہ جب میں فارن منسٹر تھا آئی فاؤنڈ کانگریس مین چارلی ولسن ویری یوزفل ایز اے، وہ ہمارے لابیسٹ تھے وہاں، اور اب نئی ایڈمنسٹریشن بھی آ رہی ہے. میں تو حیران ہوں کہ وہ بھی انہوں نے ختم کیا ہے. جہاں تک وہ پرانی بات ہو گئی ہے لیکن ریپیٹ کرنی پڑے گی کہ افیکٹو فل ٹائم فارن منسٹر سرتاج صاحب، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو سرتاج صاحب، آئی ریسپیکٹ ہم، وہ بڑے وہ تجربہ کار شخص ہے، لیکن ان کو امپاور نہیں کیا گیا، نہ ان کے پاس پورٹ فولیو ہے، اوپر ان کو انڈر کٹ کرنے کے لیے فارن آفس میں ڈائرکی ہے. ان حالات میں جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں 2 بندے بٹھائیں تو وہ جو ہوتا ہے نا ٹرف کی وارز شروع ہوتی ہیں، اور ان کو وہ جس بندے کو ذہنی سکون ہی نہیں، وہ کیا لیں گے پرو ایکٹیو ڈیسیشن میکنگ. پھر آگے آپ نے کن کنسٹیٹوئنسیز کو ایڈریس کرنا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. وین یو سے جنرلی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کریں گے تو بیکار سی ایکسرسائز ہے. یونائٹڈ نیشن میں لوگ کسی کی تقریر بھی نہیں سنتے، تو اس کے لیے آپ کو سسٹینڈ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، یو این میں ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو یا یورپین یونین میں ہو، کسی ملک میں، وہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بھی ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی ہیومن رائٹس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ گورنمنٹس کی طرح نہیں ہیں، ان پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. پھر جی جیسے ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے، قصوری صاحب مجھے لیٹ می گو ٹو جنرل قادر بلوچ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. جنرل صاحب بہت سی باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہ فل ٹائم منسٹر رکھیں، دوسرا یہ کیا گیا کہ سول ملٹری ایک پیج پہ نہیں ہے، پھر یہ کہا گیا آپ پروجیکشن نہیں کرتے ٹھیک سے، آپ جو دنیا میں جو لوگ ہیں جن کے اوپینین میٹر کرتے ہیں سول سوسائٹی میں اس پر نہیں فوکس کر رہے، تو پالیسی کمزور ہے. جی ہمیشہ یہ جو آپ کے ٹاک شوز میں حصہ لینے والے لوگ ہر ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ان کے ذہن میں جو سیاسی بیسیکلی سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ اپنا ایک سوچ بناتے ہیں اور اس سوچ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر وہ آرگومنٹس کوائن آؤٹ کرتے ہیں. خورشید صاحب کے لیے بہت احترام ہے یہ کہہ دینا کہ چونکہ فارن منسٹر کا نام نہیں ہے سرتاج عزیز میں تو اس لیے وہ اپنی کارروائی اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا بھٹو صاحب نے 5 سال حکومت کی اور عزیز احمد صاحب اس کے ایڈوائزر تھے اور اسی کیپیسٹی میں، وہ منسٹر کا نام نہیں تھا، وہ وہاں پر کام کر رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے پاس وہی اختیارات ہے جو فارن منسٹر کے پاس ہونی چاہیے. اور جہاں تک فاطمی صاحب کا تعلق ہے، فاطمی صاحب وہ بیسیکلی ایڈوائز کرتے ہیں پرائم منسٹر کو فارن افیئر سے ریلیٹڈ، اگر کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ اس کے لیے. ان کے درمیان میں کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. آج تک کوئی بات بھی ایسی سامنے نہیں آئی ہے جہاں پر سرتاج صاحب کو یہ شکایت ہو کہ فاطمی صاحب اس کے رستے میں آتے ہیں اور اس کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں. دوسری بات یہ کہہ دینا کہ ملٹری اور سیول جو ہے نا گورنمنٹ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج، یہ انفارچونیٹ امپریشن ہے جو کہ کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے اور کہیں پر بھی ملٹری نے آ کے کھل کے کوئی ایسی نے بات کی ہے، نہ سول گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی شکایت رہی ہو. وہ اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور اس بات کو قصوری صاحب مجھ سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی نہیں ہے. آرم فورسز آف پاکستان دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ. دے آر ناٹ لائک
सुप्रीम कोर्ट या नैब नहीं है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरह नहीं है, या अम्बुड्समैन की इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो और एक दफा उनको फॉर्म किया गया आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शन। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तनकीद यही हो रही है कि पाकिस्तान की कोई इंडिया पॉलिसी मजबूत नहीं है, बस फायर फाइटिंग ही हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, अमजद शोएब साहब ने बड़े अच्छे सजेशन दिए, हम अर्ज करेंगे जो बातें उनके जहन में आ रही हैं यही बातें हमारे समझ में भी ठीक ठाक आती हैं। सजेशन दे, उनके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह देना कि जी फलान नहीं हुआ फलान नहीं हुआ, जो सोच वो रखते हैं, इसी किस्म की सोच रखने वाले एक्सपर्ट्स हमारे फॉरेन ऑफिस में और फॉरेन ऑफिस में हैं, और हर वो चीज़ जो कि की जानी चाहिए गवर्नमेंट उसको कर रही है। गवर्नमेंट सोई नहीं है और हमारे रिस्पांस में किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है। ये कह देना कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है इंडिया से रिलेटेड या अमेरिका से रिलेटेड, ये दुनिया में हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये ज़रा थोड़ी सी ज्यादती है। ये बिल्कुल हक पहुंचता है हर पुराने फंक्शनरी को ये कह देना कि उसके दौर में चीज़ें बहुत अच्छी थी। बिल्कुल हम क्रेडिट देते हैं, कसूरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और वो एक किस्म का सोल्यूशन जो उस वक्त की हुकूमत के जहन में था उससे काफ़ी करीब आए। वेल, उनका भी पॉइंट था, उस वक्त का वो भी पॉइंट था, उस वक्त की एक सोच थी, दैट इज देयर, हम उसको वैल्यू करते हैं। लेकिन ये कह देना कि जी जो कुछ वो कर रहे थे वो सब कुछ ठीक था और अब अभी कोई सही काम करने वाले नहीं है, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा जनरल साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जनरल कादिर बलोच साहब के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुझे बताइएगा कब मीटिंग हुई है कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया पॉलिसी पे? यानी कि चीदा तो कभी कोई क्राइसिस होती है तो आप मिल लेते हैं, लेकिन एक मुझे बताइएगा जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पॉलिसी मीटिंग हुई इंडिया पॉलिसी। मैडम उसके मीटिंग ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ औकात में होते रहे हैं, उसमें क्या डिस्कशन हुआ और क्या लाएमल वहाँ पर तय हुआ और किसके ऊपर एग्रीमेंट हुई, चूंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, उसके तफसीलात बताने से मैं कासिर हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये कह देना कि नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को जो ना उसके मीटिंग्स वगैरह नहीं हुए या उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई या कोई लाएमल सही तैयार नहीं किया, नो, दैट्स नॉट करेक्ट। ज़रूरत के मुताबिक उसकी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग में हर वो चीज़ जिसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, हर वो चीज जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो चीजें वहां डिस्कस किए जाते हैं, लाएमल तय किया जाता है, प्लान्स बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं। जी साहब, मैं जनरल अमजद शोएब साहब के पास आऊंगी, लेकिन आई वांट टू सबमिट टू यू कि ये एक सब्जेक्ट है जिसपे हमारी नजर रहती है। आज तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मीटिंग इंडिया पर नहीं हुई जिसमें इंडिया के जितने पॉलिसी के एलिमेंट्स हैं, चाहे पानी का मसला है, चाहे टेररिज्म के हवाले से है, चाहे स्टेट टेररिज्म के हवाले से, चाहे कुलभूषण यादव है, चाहे इंडिया, तो ये जो चीजें हैं, आप ये तमाम इश्यूज जो हैं, इस पर आज तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। और ये भी आप सुनिएगा सरताज अजीज साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने इसी के हवाले से क्या कहा। कौमी लाएमल बने कश्मीर पर, और इसमें सिर्फ ये शॉर्ट टर्म का नहीं है कि हमारी एक कश्मीर की कौमी पॉलिसी बननी चाहिए अब मौजूदा हालात की रोशनी में। अच्छा जनरल कादिर बलोच साहब, आप देखिए 2 अक्टूबर को, यानी कि तकरीबन 2 महीने हो गए, सरताज अजीज साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, खुद उन्होंने फरमाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रद्द अमल हो, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए। वो दिन, आज का दिन, हमने कुछ नहीं इस पॉलिसी के बारे में सुना और इंडिया पॉलिसी के बारे में भी नहीं सुना। तो आप इस पर शिकायत कर रहे हैं हमारी तनकीद पे, लेकिन हकायक ये है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मीटिंग नहीं हुई जनरल साहब, दिस इज अ फैक्ट। मैडम वो उन्होंने आपने एक पोर्शन उसका बताया, मेरी और उनकी उर्दू शायद इतनी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल अगर उसकी आप बात सुनते हैं तो वहां पर वो ये नहीं कहते हैं, वो शिकायत कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसका हिस्सा है।
اور انہیں نے یہ پالیسی بنانی ہے اور وہ یہ کہہ دے رہا کہ یہ ہونی چاہیے. اردو میں اس قسم کی غلطی ہم بھی کرتے ہیں. جنرل صاحب یہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا سرتاج عزیز صاحب نے, اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آدھی بات سنائیں اور آدھی نہ سنائیں, آپ کو ہم نے پوری مکمل سنائی. خود انہوں نے کہا ہے, ہم نے آپ کو کلپ ان کا سنا ہے. امجد صاحب جی, جنرل امجد صاحب دینا بیچ میں کچھ کہنے کی. جی قصوری صاحب فرمائیے پھر میں جاؤں. دیکھیے میں جنرل صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, میں تو جب یہ گورنر بھی تھے میں ان کو خود بھی جانتا تھا, اس وقت حکومت میں بھی اکٹھے تھے. آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. تو لیکن جو میں چیز کہہ رہا حضور آپ کی عزت ہم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ. جی تو وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ میری بات کی گئی جب میں کہہ رہا تھا کہ جب تک کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں بنتی, جو آپ نے ریپیٹ کیا, ایک خبر کے مطابق پچھلے 3 سال میں صرف میٹنگز جو ہیں وہ 6 ہوئی ہیں 3 سال میں. اب اس میں کمپریہنسولی افغانستان پہ پالیسی بنی ہے یا ہندوستان پہ, یہ ابھی رپورٹ نہیں آئی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, جہاں تک ڈسفنکشنالٹی ہے وہ میں کیوں کہوں. اب تو یہ لیکس ڈان میں آئی ہیں سیرل المائیڈا والی, اٹس این اوپن بک. اور حکومت جو پہلے کہا کرتی تھی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, پچھلے 1.5-2 مہینے میں انہوں نے یہ کہنا بند کر دیا کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں موجودہ حکومت پہ تنقید برائے تنقید کرتا ہوں, کیونکہ میں جاتا ہی نہیں ہوں ٹاک شوز پہ جہاں مقصد کسی کو تعریف کرنا اور کسی کو رن ڈاؤن کرنا ہو. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کی مربوط انڈیا پالیسی ہے بھی یا نہیں. جی جنرل قادر بلوچ صاحب, آپ قصوری صاحب کی تنقید بھی سن رہے ہیں, اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیت میں خرابی یا کچھ, لیکن میڈم خورشید صاحب تو ایک قابل فخر وزیر خارجہ تھے ہمارے, انہوں نے اس بہت زیادہ کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں دوبارہ وہی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کشمیر روزانہ پالیسیاں حکومت کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں. یہ فارن پالیسی ہمارا ایک کنٹینیوس افیئر ہوتا ہے, اور یہ اسی کے اوپر مزید امپرومنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور کشمیر سے ریلیٹڈ ایون جس وقت خورشید صاحب وزیر خارجہ تھے, اس سے ریلیٹڈ جو ہماری پالیسی تھی اس سے کوئی زیادہ اختلاف اس میں آیا نہیں ہے. جہاں کہیں امپرومنٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ آئی ہے وہ امپرومنٹ آئی ہے, اور وہ سولوشن جو کہ اس وقت سجیسٹ کیا گیا اس کے اوپر ابھی مزید کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. لیکن ونس اٹ کمز ٹو ڈسکشن, میں تو فارن افیئر سے زیادہ مجھے اطلاعات اس کی نہیں ہے کہ ایکچوئل چیز کیا ہے وہاں پر چونکہ میں ریلیونٹ آدمی نہیں ہوں, لیکن کافی اچھے کام کیے گئے تھے. اینڈ آئی ایم شیور امپرومنٹ کرتے رہتے ہیں, میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں امپرومنٹ لایا جاتا ہے. جہاں تک سیرل المیڈا کا تعلق ہے اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کرنا, مزید بات نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا, بہت شکریہ آپ کا قصوری صاحب پروگرام میں آنے کا. جنرل قادر بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم اسی پر آج کا پروگرام کرتے ہیں. یہ بات کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے فارن پالیسی میں جو انڈیا کی پالیسی ہے وہ سب سے کرٹیکل ہے, اور یقیناً اگر ہمسائے ملک کے ساتھ اب بہتر حالات چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے پالیسی بنانی پڑے گی. ایک طرف بہتر حالات چاہتے ہیں, ایک طرف ابھی جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو ہیں ہر صورت پہ ہم امن کے پجاری ہیں, لیکن امن ضرور اچھی چیز ہے, لیکن اگلی طرف ادھر سے آپ کو آپ کی طرف گولے داغے جائیں تو امن کی بات کرتے کرتے انسان کو ذرا پھر رک کے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے. امن کو بھی آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایک سوچ سمجھ کے طاقت کا بھی استعمال ہو اور سوچ سمجھ کا ڈپلومیسی کا بھی استعمال ہو. اس حکومت سے اگر ایک شکایت ہے انڈیا کی پالیسی سے تو وہ یہ ہے کہ کمپریہنسو پالیسی نہیں بنتی. یو این میں اگر ڈاکٹر ملیہ لودھی ہیں وہ کچھ انیشیٹو لے لیتی ہے, اگر یہاں سرتاج عزیز صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آرمی کے جو کمانڈر ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتے ہیں اور پالیسی کا بیانیہ بنا دیتے ہیں, لیکن کوئی کمپریہنسو پالیسی انڈیا پر نہیں ہے. اور ہم پھر سے کہتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک مرتبہ کوئی ڈیٹیل میں پالیسی نہیں بنی اور کوئی ڈیٹیل پہ ڈسکشن نہیں ہوئی.
جو پالیسی پلیٹ فارمز ہیں، اور پالیسی پلیٹ فارمز کے حوالے سے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کنفیوژن کا شکار رہے ہیں سب لوگ پچھلے 3 روز میں، کہ پہلے ایک خبر آ گئی کہ جی ایک نئی کمیٹی بن رہی ہے، وہ پالیسی بنائے گی، پھر کہا نہیں جی نئی کمیٹی جو بن رہی ہے وہ انفارمیشن جو ہے اس کا پروجیکشن کرے گی، پھر کہا جی یہ جو نئی کمیٹی بن رہی ہے وہ بریفنگ دے گی، اور یہ پھر بعد میں جب ہم نے ایک کھوج لگائی تو ناظرین پتہ چلا کہ کوئی نئی کمیٹی نہیں بن رہی، یہ بس ایک بات ہی کہیں سے نکل آئی تھی باہر۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں، سٹیک ہولڈرز جو ہیں تمام کیا ان کو لا کے باقاعدگی سے بات کر رہے ہیں، ایک کمپریہنسو پالیسی بن رہی ہے نہیں بن رہی۔ انڈیا ایک ہمارا اہم ہمسایہ ہے، اور اہم ہمسایہ اور خطرناک ہمسایہ بھی ہے، اس کے ساتھ پالیسی بنانا پرائم منسٹر کا کام ہے، ٹو لیڈ دا ٹیم، لیکن وہ لیڈ کریں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلیں۔ ناظرین آج ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔